बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें। पेशे खिदमत है उर्दू नावल कलंदरजात का अगला हिस्सा। सरदार जी, हरप्रीत ने मुझे पहले भी कहा था कि मैं आपसे मिल लूं, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मिलना चाहता था, और सच पूछें तो मेरा यहाँ रहने का इरादा ही नहीं था। मैंने जिनसे इंतकाम लेना था वो ले लिया। अपनी ज़मीन जायदाद वापस ले ली जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे पास कनाडा में है। मतलब मुझे कोई मौशी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अपने धर्म की सेवा करना चाहता हूँ, जैसी भी हो सके। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकता हूँ। पुत्र, जो तेरे साथ बीती है ना, यहाँ के हर घर के साथ वही बीती है। किसी का बाप, किसी का बेटा, भाई बहन जिंदा जलाए गए हैं। इतनी कुर्बानी देने के बाद भी ये मुल्क अब हमारे लिए अजनबी नहीं। अब हर सिख ये सोच रहा है कि हम 47 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं। 84 में हमें ये पूरी तरह जता दिया कि हम इस मुल्क में ग़ुलाम हैं। पहले अंग्रेज़ों के, अब हिंदुओं के हैं। अब ये नई बात नहीं है। ये रोना तो अब तक चलता आया है, लेकिन खौफनाक बात सिख पंथ के लिए ये है कि हम अपनी आइंदा नस्लों को क्या देकर जा रहे हैं। ग़ुलामी का खौफनाक एहसास, शर्मनाक इतिहास। सरदार वीर सिंह ने रूहानसा होते हुए कहा, ये कहानियाँ मैंने बहुत सुन ली। अब आगे की देखें। क्या करना है हमें, क्या करना होगा हमें? जसपाल ने मतानत से पूछा। खालिस्तान यही हमारी मंजिल है। अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाए तो कम से कम अपनी नस्लों को ये जदोजहद तो देकर जा सकते हैं। किसी कामयाबी की कोई बुनियाद तो हो जिस पर हमारी नस्लें फ़ख्र कर सकें। सरदार वीर सिंह ने जोश भरे लहजे में कहा। तो जोगिंदर सिंह बोला, हमारे बंदे टाडा के तहत अंदर हैं। कहीं कोई कत्ल हो जाए, सबसे पहले हमारे बंदों से तफ्तीश शुरू होती है। कोई वारदात भी हो। दुनिया बहुत आगे निकल गई है सरदार जी। अब जंग सिर्फ गोली चलाने से नहीं जीती जा सकती। लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना होगा। इसके लिए बड़े मैदान हैं। मैं मानता हूँ कि ताकत के बिना कुछ नहीं हो सकता, मगर जितने भी महाज हैं इन पर हमें लड़ना होगा। वो मैदान चाहे मीडिया का है, तालीम का है, लोगों को शऊर देने का है। उन्हें ये बताना होगा कि आज़ादी उनका हक है। जसपाल ने गहरी संजीदगी से कहा। तो सरदार वीर सिंह बोला, मेरी तो उम्र गुजर गई पुत्र। अब जो करना है तुम ही लोगों ने करना है। जो तुम लोगों की अकल समझ में आए तो फिर आप मुझ पर यकीन रखें। बात की वह गुरु जाने क्या होता है। जसपाल ने हतमी लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ जत्थे को नया खून मिले, डर और खौफ से निकलकर अपनी बात मनवाने की जुर्रत पैदा हो। वीर सिंह ने कहा तो जसपाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस वक्त जत्थे के मामलात कौन देख रहा है? ये जोगिंदर सिंह। वीर सिंह ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, ये सरदार ही रहे इसी के पास, लेकिन इसका काम किए गए फैसलों पर अमल दरामद करवाना है। ये फैसला कौन करेंगे आप बेहतर समझते हैं। जसपाल ने कहा, मैं तेरी बात समझ गया हूँ, ऐसा ही होगा। वीर सिंह ने जोश से कहा, बस तो फिर आप कल ही से धर्म सेवा के लिए उठें। अपने इलाके में जितने भी गुरुद्वारे आते हैं उन पर जाकर माथा टेकें, उनके मसाइल मालूम करें। बाकी काम हमारा है। क्यों जोगिंदर नाथ सिंह? जसपाल ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जैसे कहो बाई जी, मैं हाजिर हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, आओ प्रसादे शखें। वीर सिंह ने कहा और उठ गया। जसपाल ने अपनी सोच के मुताबिक अमल शुरू कर दिया था। रात गए जब वो एक साथ करना होगा। मुझे जत्थे के साथ मुंसलिक 2-4 नौजवान मिला दो, समझदार हों, दलेर हों और किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, फिर देखो क्या होता है। जसपाल ने जवाब दिया तो अनुजीत ने कहा, मैं कल ही ऐसे ही नौजवान तलाश कर लूँगा। मैं अब चलता हूँ, सुबह मुझे जालंधर जाना होगा। ये कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जसपाल अपने कमरे में जाकर इजी हुआ और उसने बेड पर बैठकर अपना लैपटॉप खोला ही था कि हरप्रीत छोटे से ट्रे में चाय के 2 मग रखे आ गई। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए पूछा, जिस्सी, आखिर तुम इन नौजवानों का करना क्या चाहते हो? इस पर जसपाल ने उसका हाथ पकड़ा और ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके ऊपर आ गिरी। उसने अपनी नाक हरप्रीत की नाक से रगड़ते हुए कहा, हर वक्त ऐसी बातें ठीक नहीं होती प्रीतू। अब हम हैं और अब हमारी ही बातें होंगी।
یہ کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اس کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں چائے پینے لگے۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن کا سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ جسپال نے گاڑی نکالی تو ہرپریت بھی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ وہ جلندھر کی جانب چل دیے۔ جسپال کا سندھو سے رابطہ تھا اور اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر وہ ٹھہرے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ سندھو پوری طرح بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، یار میں تیرے کہنے پر یہاں آ تو گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رہنے سے میں بہت جلد حالات پر قابو پا لوں گا، لیکن یہاں فوری طور پر پیسہ۔ سندھو نے کہا تو اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پیسہ بہت ہے، آج ہی تمہیں بہت زیادہ رقم مل جائے گی۔ اس کی فکر چھوڑ، یہ بتا پروفیسر کے قاتلوں کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے چندی گڑھ میں موجود اپنے سارے ذرائع اس کام پر لگا دیے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلے گا اس کے مطابق پلان کر لیں گے۔ سندھو نے کافی حد تک بے بسی سے کہا تو جسپال سوچ میں پڑ گیا۔ سندھو کہیں تو حوصلہ چھوڑ تو نہیں گیا؟ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھی اپنے استحان پر ہی بھلا لگتا ہے، چندی گڑھ چھوڑ کے تم خود کو کمزور تو نہیں سمجھ رہے؟ جسپال نے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا، ایسا نہیں ہے یار، ادھر کالے سفید سارے دھندے تھے، مال بھی تھا اور طاقت بھی۔ یہاں تو ماحول سمجھوں گا تو معاملہ چلے گا نا، تھوڑا وقت تو لگے گا۔ چل اٹھ، تجھے ماحول سمجھاؤں، جسپال نے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، وہ رونیت کو تو بتا دے۔ رونیت کور اور پروفیسر کی بیوی اوپری منزل پر تھیں۔ جسپال نے ہرپریت کی طرف دیکھا اور ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اوپر چلی گئی تو یہ باہر نکل آئے۔ وہ ابھی کار میں بیٹھے بھی نہیں تھے کہ رونیت کور کی کال آ گئی۔ یہ رونیت کی کال، یہ کہتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ ادھر سے چند لفظوں ہی میں بات ہوئی تھی کہ سندھو کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا، جسپال، پروفیسر کے قاتلوں کا پتہ چل گیا ہے، چل جلدی رونیت کے پاس۔ وہ تیزی سے اندر جا کر اوپری منزل پر گئے۔ رونیت کور اپنے لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی گرلین کور اور ہرپریت کور تھیں۔ ان کے آتے ہی رونیت نے بتایا، انہیں کسی انڈر ورلڈ کے بندے یا کرائم پیشہ نے قتل نہیں کیا، بلکہ قتل را کے ان ایجنٹوں نے کیا ہے جو باقاعدہ ملازم نہیں ہیں مگر ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ سندھو نے تیزی سے پوچھا۔ یہ دیکھو، یہ میری ایک صحافی دوست کی ای میل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کل سے میرے رابطے میں ہے۔ رات اس نے ڈانس کلب میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو بہت زیادہ شراب پی رہے تھے اور بہت زیادہ مستی کر رہے تھے۔ ان کا جھگڑا وہاں کی سیکیورٹی سے ہو گیا۔ سیکیورٹی والے نے انہیں باہر نکالنا چاہا اور یہ نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ اس پر سیکیورٹی والوں نے انہیں خوب مارا پیٹا۔ کلب والوں نے پولیس کو بلوایا تاکہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی سادہ لباس میں 2 لوگ آئے۔ انہوں نے ان شرابیوں کو لے جانا چاہا۔ انتظامیہ نہیں مانی، وہ انہیں پولیس ہی کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ پولیس آئی تو انتظامیہ نے وہ دونوں شرابی ان کے حوالے کر دیے۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کو رکی تو سندھو نے بے صبری سے پوچھا، لیکن اس سے پروفیسر کے قاتلوں؟ ارے بتا رہی ہوں نا، رونیت نے کہا۔ اوکے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس سارے ہنگامے کے دوران میری صحافی دوست کو یہ معمول سے ہٹ کر لگا۔ اس نے تصویریں لے لیں اور اپنے دوست صحافی کو بتا دیا کہ کلب میں کیا گڑبڑ ہوئی ہے۔ انہوں نے پولیس آفیسر سے بات کی۔ پولیس آفیسر نے صاف مکر گیا کہ گرفتاری کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کلب میں 2 شرابی ادھم مچا رہے تھے، انہیں وہیں ڈانٹ ڈپٹ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ ابھی وہیں تھانے میں تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ وہ دونوں شرابی پار ہو چکے ہیں، ان کی لاشیں سڑک پر پڑی ہیں۔ اس وقت پولیس آفیسر دیکھنے لائق تھا۔ اس نے فوری رد عمل میں فون کیا اور نہ جانے کسے کہا کہ پہلے ایک بڈھے کا قتل رفع دفع کیا، اب انہیں کس کھاتے میں ڈالوں؟ میرے پاس پریس بیٹھا ہوا ہے، اب میں انہیں کیا جواب دوں؟ یہ 2-3 فکرے ہی سارا پول کھول رہے تھے۔ صحافی ان کے سر ہو گئی کہ اگر وہ 2 شرابی ان کے گھر والے لے گئے تو کیا انہوں نے یہ قتل کر دیے؟ رات سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد سرد خانے میں ہیں۔ ابھی صبح میری سہیلی کو اس کے دوست نے بتایا کہ اس نے مجھے یہ تفصیل ای میل کر دی ہے، اور وہ ان 2 سادہ لباس فوجیوں کی تصویریں بھی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ان دونوں فوجیوں کی تصویریں دکھائیں جو سادہ لباس میں تھے۔ ان فوجیوں کا سراغ لگانا ہوگا، سندھو نے زیر لب کہا تو رونیت بولی، ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ وہ کیسے؟ سندھو نے پوچھا۔ اسی پولیس سے پتہ چلے گا، اور میرے دوسرے ذرائع بھی تو ہیں۔ آؤ اتنی دیر میں ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ ہرپریت کور نے ستائش بھری نگاہوں سے رونیت کو دیکھتے ہوئے کہا،
تو جسپال ہنس دیا، پھر بولا ابھی تو یہ مزید کھلے گی۔ یہ کیا جسپال، تعارف تو کراؤ۔ وہ قدرے حیرت سے بولی، یہی ہے وہ میرا حوصلہ، میری محبت اور میرا جنون۔ جسپال نے ہرپریت کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو ہرپریت سرشار ہو گئی۔ واو بھابی، گلین کور نے کہا اور ہرپریت کے گلے لگ گئی۔ رونیت کور بھی اس کے گلے لگ گئی۔ یہ جذباتی سین پھر دکھانا، آؤ ناشتہ کر لیں، سندھو نے کہا تو سب باہر والے کمرے میں چلے گئے۔ سندھو ناشتہ نہیں کر سکا، وہ چھت پر چلا گیا۔ اس نے چندی گڑھ میں اپنوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سب ایک کمرے میں جمع تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ فوجی کون ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں اور ان کا تعلق کس ادارے سے ہے۔ یہ تصدیق ہو جانے کے بعد سندھو نے پوچھا، بول جسپال اب کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ یہ کام را کا ہے۔ اصل میں انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جب چاہیں ہمیں مسل کر رکھ دیں۔ میں نے آتے ہوئے پروفیسر کو بتایا کہ وہ محتاط رہے۔ پروفیسر کا قتل ہرنیک سنگھ کے رد عمل میں تھا، اور سندھو یہ جان لو کہ بامبے میں تمہیں دیکھا گیا ہوگا، کیونکہ گرباج نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو ان کی طرف تو توجہ اس طرف ہوئی۔ مجھے لگتا ہے جسپال کا یہاں آنے کا فیصلہ بالکل درست ہے، کیونکہ اگر ہم بھی وہیں رہتے تو ہم سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ رونیت کور نے سوچتے ہوئے کہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ وہی کچھ جو انہوں نے کیا، انہیں واپس لوٹا دیں گے۔ کتنے لوگ لگائے ہیں اور اب تک کی اپ ڈیٹ کیا ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ 2 لوگ پوری طرح ان کے پیچھے ہیں، باقی 4 لوگ بھی ان کے آس پاس ہیں، سندھو نے کہا۔ ایک دم سے ماحول سخت ہو گیا تھا۔ تبھی جسپال کو خیال آیا، وہ فوراً سندھو کے پاس چلا گیا۔ اپنے لوگوں کو ہٹانے کے بعد انہیں کہو فون ضائع کر دیں، کسی صورت میں بھی فون نہ رکھے جائیں، ورنہ ہم یہاں پکڑے جائیں گے، بلکہ اس کے بعد وہ شہر ہی چھوڑ دیں۔ بات سندھو کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سب کو ہدایت دی اور پھر بتایا، اس آفیسر پر 2 بندے لگا دیے ہیں، آدھے گھنٹے میں خبر آ جائے گی کہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ آدھا گھنٹہ بہت مشکل سے گزارا۔ ان 2 فوجیوں پر جو بندے تھے وہ ہٹ گئے تھے۔ ٹیلی فون بوتھ سے انہوں نے اشارے میں بات کی تھی اور وہ شہر سے نکل گئے تھے۔ ان کے پکڑے جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اسی دوران ٹی وی پر خبر نشر ہونے لگی کہ محکمہ داخلہ کے ایک اہم آفیسر کو اس کے 4 بندوں کے ساتھ اڑا دیا گیا ہے۔ حملہ آوروں نے اس وقت راکٹ لانچر سے فائر کر دیا تھا جب وہ اپنی سرکاری جیپ میں گھر سے نکلا تھا۔ اس دہشت گردی کے حملے میں دہشت گرد پکڑے نہیں گئے تھے، تاہم فورسز پوری کوشش میں مصروف ہیں کہ وہ پکڑے جائیں۔ شہر بھر میں ناکہ بندی کر دی ہے۔ لو جی، اپنے پروفیسر صاحب کا بدلہ لے لیا، سندھو نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو اس کی بیوی بولی، انہوں نے دھرم کی سیوا کا کہا تھا، یوں دہشت گردی کرنے کو نہیں کہا تھا۔ ماں جی، دھرم کی سیوا آزادی سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو بھی چندی گڑھ جائے گا یا انہیں یہاں کی بھنک مل گئی تو انہوں نے ہمیں مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ سندھو نے کہا، بیٹا وہ راہ ہے، اس کے پیچھے حکومت اور فوج ہے۔ کب تک؟ اس نے کہا، جب تک واہ گرو چاہے گا۔ سندھو نے بڑے حوصلے سے کہا۔ بہت دنوں بعد اس کے چہرے پر سرخی آئی تھی، وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی جسپال نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، وہ اسے لمبی رقم دینا چاہتا تھا۔ سندھو اور ابھیت ایک گاڑی میں، جبکہ ہرپریت کور اور رونیت کور جسپال دوسری گاڑی میں آ بیٹھے۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے جالندھر شہر کے اس بازار میں آ گئے جہاں کی جلیبیاں پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ وہ سبھی اکٹھے ہو کر دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یار، یہ تو سنا تھا کہ پنجاب کے میلے ٹھیلوں میں جٹ جلیبیاں کھایا کرتے تھے، یوں اس طرح تازہ جلیبیاں کھائیں گے تو کیسا لگے گا؟ سندھو نے کہا تو اس پر باتیں کرنے لگے، جبکہ جسپال کی پوری توجہ بازار کے دونوں اطراف میں تھی۔ اچانک اسے دائیں طرف سے 2 اسکوٹر سوار دکھائی دیے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے کے پاس ایک بڑا سارا گتے کا کارٹن تھا۔ وہ دونوں کار کے پاس آ کر یوں رکے جیسے لڑکھڑا گئے ہوں۔ جب وہ سیدھے ہو کر چلے تو وہ کارٹن وہیں 2 گاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ جسپال نے دھیمی آواز میں کہا، ابھیت جاؤ کارٹن سنبھالو۔ یہ سنتے ہی وہ سکون سے آگے بڑھا، کار کی ڈگی کھولی اور کارٹن اس میں رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے رہے، پھر ابھیت کے ساتھ سندھو جا بیٹھا۔ رونیت، آ تجھے اپنا گاؤں دکھاؤں، کل چھوڑ دوں گی یہاں، ہرپریت نے کہا تو وہ فوراً مان گئی۔ سندھو اور ابھیت چلے گئے تو یہ دونوں بھی بازار سے نکلے۔ ہرپریت کی خواہش تھی کہ وہ تھوڑی شاپنگ کر لے، اسی لیے گاڑی کا رخ مین مارکیٹ کی طرف کر دیا۔ وہ کافی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ وہ اسٹور سے باہر نکلے تو ان کی گاڑی کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر ہرپریت نے جسپال سے کہا، جسپال وہ دیکھ، لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، اب یہاں تو کھڑے نہیں رہ سکتے، چل دیکھتے ہیں، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔
جسپال نے انہیں نظر انداز کرتا ہوا اپنی کار کے پاس گیا اور چابی سے دروازہ کھولنے لگا۔ تبھی مختلف عمر کے 8-10 لڑکے اس کی طرف بڑھے۔ وہ سارے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، جسپال سنگھ تیرا نام ہے اور تو اوگی میں رہتا ہے جو کینیڈا سے آیا ہے؟ میں جسپال سنگھ بھی ہوں اور اوگی میں بھی رہتا ہوں، میں ہی کینیڈا سے آیا ہوں، مگر لگتا ہے تم لوگوں کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی بات کرنے کی۔ میں جسپال ہوں، اس نے دبے ہوئے غصے میں کہا تو وہی طنزیہ انداز میں بولا، ارے وہی تمیز ہی تو سکھانے آئے ہیں تمہیں، اوے سیدھی بات کر اس سے، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ورنہ اسے یہیں۔ ایک دوسرے لڑکے نے کہا، چل تو ہی کہہ دے۔ پہلے والے نے جسپال کو گھورتے ہوئے کہا، سنو جسپال، تو نے یہاں رہنا ہے تو سکون سے رہ، سیاست میں منہ مارنے کی ضرورت نہیں، تیرا ابھی ہم لوگوں سے پالا نہیں پڑا، بڑی کہانیاں سن لی تیری دلیری کی، اب اگر اوگی میں زندہ رہنا ہے تو اپنی اس معشوق سے شادی کر اور سکون سے رہ۔ دوسرے نے حقارت بھرے لہجے میں اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا، اور اگر میں تیری بات نہ مانوں تو؟ جسپال نے غراتے ہوئے کہا تو رونیت کور نے شاپنگ بیگ کار میں پھینکے اس لڑکے کا بازو پکڑ لیا جس نے انگلی اٹھائی تھی۔ اوے اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو پہلے میرے ساتھ اس تھپڑ کا جواب دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ہرپریت بھی ماحول کو سمجھ چکی تھی، اس نے بھی بیگ پھینک دیے۔ اس نے پہلے کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ سبھی ایک دم سے حیران ہوئے اور ان تینوں پر پل پڑے۔ انہیں یقیناً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کن لوگوں سے بھیڑ بیٹھے ہیں۔ جو بھی ان کے نزدیک جانا جاتا اس کی چیخ بلند ہوتی۔ جسپال کو اپنا پسٹل نکالنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ مارکیٹ میں ایک دم سے شور ہو گیا۔ ہرپریت اور رونیت کے لڑنے کا انداز ہی مختلف تھا۔ وہ تینوں ایک جٹ ہو کر لڑ رہے تھے۔ 3 یا 4 منٹ میں کئی سارے زمین بوس ہو چکے تھے۔ ان لڑکوں کو سب کچھ الٹا پڑتا دکھائی دیا تو وہ ایک دم سے بھاگ نکلے۔ جسپال نے ان کے پیچھے بھاگ کر ان میں سے 2 کو پکڑ لیا جنہوں نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے بات کی تھی۔ اس نے ان دونوں کو کالر سے پکڑا اور اپنی کار کے پاس لا کر سڑک پر دے مارا، پھر اپنا پسٹل نکال کے بولا، بول کس نے بھیجا تم لوگوں کو؟ سردار مان سنگھ باجوہ نے، ایک نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ کون ہے؟ جسپال نے پوچھا تو ہرپریت نے تیزی سے کہا، ہمارے دشمنوں کے خاندان ہی کا ہے اور اس الیکشن میں MLA کا امیدوار ہے۔ اوہ! جسپال فوراً سمجھ گیا یہ رات سردار ویر سنگھ سے ملاقات کا نتیجہ سامنے آ گیا تھا۔ اس نے سڑک پر پڑے دونوں لڑکوں کے ایک ایک بازو پر اپنے پاؤں مارے تو ان کے بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ان کی تیز چیخ فضا میں بلند ہوئی تو جسپال نے کہا، بتا دینا اپنے اس باجوے کو، میں تو کب سے کوئی نیا دشمن تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اور کار میں جا بیٹھا۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ آ بیٹھیں تو اس نے کار بڑھا دی۔ میری توقع کے مطابق مختلف ٹی وی چینلوں پر جو خبر چل رہی تھی اس میں ڈکیتی کی واردات میں نامعلوم افراد ہی بتائے گئے تھے۔ پہلی عمارت میں گئے لوگوں کا کوئی ذکر نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کے نظام کو جام کرنے کی کوئی بات کی گئی تھی۔ انہوں نے سارا زور اسی پر دیا تھا کہ 2 سیکورٹی والے مارے گئے اور جو زخمی تھے ان کی تعداد بڑھ کے بتائی جا رہی تھی۔ ناشتے کے میز پر جنید نے بتایا کہ اس کمپنی کے مالک سیٹھ نیلا کے فون پر بہت زیادہ فون آئے تھے، ان میں ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی۔ کچھ دیر تک ان کی چھان بین ہو جائے گی۔ تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ محض ایک واردات نہیں اور ہم کوئی ایک مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی ہم 4 سمتوں میں بڑھیں گے، اکبر نے پوری سنجیدگی سے بتایا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، پولیس کا وہ طاقتور بندہ جو کھلے عام جوا کروا رہا ہے، اسے کسی نہ کسی طرح قانون کے شکنجے میں لانا ہے تاکہ پولیس میں موجود وہ چہرے بے نقاب ہوں جو اس قسم کے دھندوں میں براہ راست ملوث ہیں اور انہیں بھی احساس ہو جائے کہ انہیں کسی کا خوف لاحق ہو سکتا ہے۔ اکبر نے وضاحت کی۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، اس کی مخالفت قوت میں یقیناً لوگ موجود ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب نظام ٹوٹتا ہے تو طاقت سر اٹھاتی ہے۔ ان کے مخالفین بھی تو کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں طاقت، وہ لازماً حرکت میں آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ سیٹھ نیلا کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ سب کچھ ان کے مخالفین نے کرایا ہے۔ ظاہر ہے اس سے ان کے درمیان ایک نئی قسم کی مخاصمت شروع ہو جائے گی۔ ممکن ہے اس سے وہ ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقت بھی استعمال کریں اور اس سے حالات میں کشیدگی تو آئے گی، لیکن اس سے ان کی طاقت کے علاقے اور طریقہ کار سمجھ میں آ جائے گا۔ جنید نے بتایا، یہ جو دھندا کر رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف جاتا ہے۔ ہنڈی کے ذریعے رقم باہر جاتی ہے جس سے ملک کو نقصان تو ہو ہی رہا ہے، اس سے چند لوگ اپنی بلیک منی محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ بلیک منی پاکستانی عوام کا استحصال ہے۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ کیسے دھندا کرتے ہیں، ان کا سارا ثبوت میرے پاس ہے۔
یہ سارے ثبوت چند DVDs مختلف اداروں کو بھیج دی جائیں گی اور انہیں مجبور کیا جائے گا کہ ان کو پکڑا جائے۔ زویا نے جوش بھری لہجے میں کہا، یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ ہمارے نئے سیٹ اپ کے لیے کام آئے گی، ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ سلمان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، وہ سب ایک دم سے ہلچل مچا دینا چاہتے تھے، وہ مجھے ہی نہیں روہی کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنا مستقل ٹھکانہ یہاں نہیں بنانا۔ میں آج یہاں سے نکل رہا ہوں، 2-4 دن میں یہ سب ختم کر کے تم لوگ وہیں آ جانا جہاں میں تم لوگوں کو بلاؤں۔ میں نے حتمی انداز میں کہا اور وہ سب کافی حد تک میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر پائے۔ میں نے یہ محسوس کرتے ہوئے ان سے پوچھ لیا، کیا میری تجویز پسند نہیں آئی؟ بات پسند اور ناپسند کی نہیں، اب تو ہمارا اور تمہارا ساتھ ایک ہے، یہ ہم الگ الگ کیسے؟ گیت نے کہا، ہمیں صرف یہی نہیں کرنا کہ دولت لوٹتے رہیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں، ہمیں اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کہیں بھی ایک جگہ مستقل نہیں رہ سکتے۔ میں نے انہیں بتایا، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر ہر جگہ ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے نیٹ ورک کے لیے زمینی حقائق جاننے کے لیے ہمیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ محفوظ بولی تو ایک دم سے سلمان بول اٹھا، اوکے، تم جہاں بھی رہو ہمارے رابطے میں رہو گے۔ کہاں جانا ہے میں بندوبست کر دوں، میں چلا جاؤں گا، تم سب لوگ اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ، میری فکر مت کرو، میں نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ کراچی کی ایک خوشگوار شام تھی جب میں کلفٹن کے اس گھر سے نکلا جو بن قاسم کے پاس تھا۔ دن ختم ہونے کو تھا جب میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ میرا وہاں سے نکلنا کرنل سرفراز کے ساتھ طے تھا۔ میرے فون کے جواب میں ایک شخص نمودار ہوا اور سیدھا میرے پاس آ گیا۔ وہ مجھے ٹکٹ دے کر پلٹ گیا۔ میں نے بورڈنگ کارڈ لیا اور لاؤنج میں آ بیٹھا۔ مجھے وہاں بیٹھے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ بالکل میرے سامنے والی نشست پر ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیاہ جینس کے ساتھ گرے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، گلے میں لمبا سا سیاہ رنگ کا سکارف تھا، بوائے کٹ بالوں کے ساتھ اس کی غلافی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل میرے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر موجود شناسائی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ ایک دم سے میرے اندر سنسنی پھیل گئی۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر جو دھیمی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں اسے کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، وہ ایک دم سے مجھے اتنی پراسرار لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر اپنائیت جھلک رہی تھی، جبکہ میرے اندر بے چینی اٹھنا فطری سی بات تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اٹھوں اور اس کے پاس جا کر پوچھ لوں کہ وہ کون ہے۔ شاید میں ایسا بھی کر لیتا، مگر اس وقت باہر جانے کے لیے اعلان ہونے لگا۔ میں لاؤنج سے نکل گیا۔ لاؤنج سے جہاز تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل رہی، لیکن وہ میرے دماغ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں اپنی سیٹ پر آن بیٹھا اور اسی کے متعلق سوچنے لگا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں چونک گیا۔ وہ میرے ساتھ آ کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ میرے اندر ایک دم سے الارم بج اٹھا۔ میں پوری طرح محتاط ہو گیا۔ تبھی اس نے میری طرف دیکھ کر ہولے سے کہا، لوگ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ میں تب غور سے اسے دیکھا تو ایک دم سے میرے ذہن میں آ گئی، لیکن شک اب بھی تھا۔ سوری، کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے انتہائی مہذب انداز کے ساتھ پوچھا۔ جی، میں نے آپ ہی سے کہا ہے، اس نے پھر دھیمی آواز میں کہا، لیکن میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے یہی چاہا کہ وہ خود بتائے، کہیں میرا شک غلط نہ ہو اور میں کوئی غلط نام نہ لے بیٹھوں۔ میں پر اعتماد اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ کرنل مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے لیے اس سفر میں ایک سرپرائز بھی ہوگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا یہاں ہونا اور میرے ساتھ سفر کرنا کسی بڑے معاملے کا اشارہ تھا۔ ذرا تصور کرو، میری آنکھوں پر موٹی سی اینک لگی ہو، میں اپنی عمر سے ذرا بھی بڑی دکھائی دے رہی ہوں، پھر تم میرے ساتھ کسی باغ میں بھی گھومے ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، میں پہچان تو گیا ہوں، لیکن ذرا سا شک اب بھی ہے، اگر چاہو تو خود بتا دو۔ میں نے سکون سے کہا تو وہ ذرا سا منہ بسوڑتے ہوئے بولی، میں نوتن کور ہوں۔ اب پہچانا؟ ہاں، اب پہچان گیا، لیکن تم یہاں کیسے؟ اور یہ تم بہت تبدیل ہو گئی ہو، جوان، خوبصورت، پرکشش، یوں لگتا جیسے ایک نئی لڑکی میرے سامنے آ گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ لاہور پہنچ جائیں، پھر سکون سے باتیں کریں گے، اس نے ایک ادا سے کہا تو مجھے ایک بار شک ہوا، جیسے یہ نوتن کور نہیں کوئی دوسری لڑکی میرے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ میں نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ لاہور ایئرپورٹ سے ہم یوں باہر آئے جیسے ہم دونوں
میں کوئی اجنبیت نہیں بلکہ ہم سفر ہیں۔ باہر ٹیکسی موجود تھی جس کا نمبر مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا۔ ہم اس میں بیٹھ گئے تو ٹیکسی چل پڑی۔ کچھ فاصلہ طے کیا کہ ڈیش بورڈ پر پڑا سیل فون بج اٹھا۔ نوجوان ڈرائیور نے ڈیش بورڈ پر پڑا سیل فون اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، سر یہ آپ کی کال ہے۔ میں نے فون پکڑا تو دوسری طرف کرنل سرفراز تھے۔ میرے سلام کرنے پر انہوں نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، ہاں کیسا رہا سرپرائز؟ پہلے سے کافی خوبصورت ہے، لگتا ہی نہیں یہ وہی ہے جس نے مجھے باغ کی سیر کرائی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بولے، یہ بھی معلوم ہو جائے گا، خیر کہنا تمہیں یہ تھا کہ یہ مہمان ہے، جیسے کہے ویسے کرتے جانا، اس کے ساتھ طے ہے، اور ہاں یہ فون اپنے پاس ہی رکھنا۔ ٹھیک ہے میں نے کہا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ جو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ٹیکسی نے ہمیں مال روڈ پر موجود 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچا دیا۔ استقبالیے پر بھارتی نژاد برطانوی خاتون کے نام پر سویٹ بک تھا۔ ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد جب میں فریش ہو کر آیا تو اس نے شارٹس پہن رکھے تھے۔ سامنے مہنگی شراب کی بوتل کے ساتھ لوازمات تھے۔ ایک گلاس میں وہ شراب ڈالے ہلکے ہلکے چسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا، بہت بدل گئی ہو نوتن۔ ہاں میں نے فیصلہ کر کے باقاعدہ پلاننگ کر کے خود کو بدلا۔ یہ کہہ کر اس نے لمبا سپ لیا اور یوں گویا ہوئی جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہہ رہی ہو، جمال جب تم چلے گئے تو میں نے بہت سوچا، ہم اتنے دن ساتھ رہے لیکن تم نے مجھے عورت ہی نہیں سمجھا بلکہ میری بہت ساری خامیوں کو بھی نظر انداز کیا، ورنہ میں نے جس کے ساتھ بھی کام کیا تنہائی میں اس کی پہلی ترجیح میرا جسم ہوا کرتی تھی۔ جرم کی اس دنیا میں ایک عورت ہونے کی وجہ سے ایک طوائف بھی بن جانے پر مجبور تھی۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ میں طاقتور نہیں تھی، کسی کے سہارے چل رہی تھی۔ رقم تھوڑی ہوتی یا زیادہ، اس کے عوض زندگی کو گھسیٹنے پر مجبور تھی۔ تم سے میں نے بہت کچھ سیکھا، مجھے اپنے ہونے کا احساس ہوا، میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا۔ کوئی 3 ماہ بعد بانیتا کور میرے پاس آئی، میری اس سے لمبی بات ہوئی، تب اس نے مجھے امرتسر چھوڑ دینے کو کہہ دیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نیا گلاس بنانے لگی۔ امرتسر چھوڑ کر کہاں گئی؟ ممبئی۔ یہ کہہ کر اس نے گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، تب سے میں وہاں ہوں۔ میں نے خود کو پوری طرح بدل لیا۔ اس دن سے میں نے رقم کے لیے نہیں، طاقت کے حصول ہی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اب طاقت بھی ہے اور دولت بھی۔ اب اگر میں چاہوں تو اپنے لیے وقت گزاری کے لیے کسی لڑکے کو بلا لیتی ہوں، کوئی میری طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کے لیے میں کئی لڑکے پالے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سپ لینے لگی تو میرے ذہن میں کئی سوال آئے، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس معاملے میں یہ وہیں کی ہے، مجھے اس پر کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ وہ سپ لے کر بولی، جب پچھلے دنوں تم وہاں تھے تو میرا دل بہت کیا تمہیں ملنے کو، مگر اس وقت میں پونا میں پھنسی ہوئی تھی اور تم زوردار سنگھ کے پاس ٹھہرے بھی تو ذرا ہی دیر کے لیے۔ جب تک میں ممبئی آئی تم وہیں کہیں غائب ہو چکے تھے۔ مجھے دل ہی دکھ ہوا تھا، لیکن وہ گرو کی مہر سے مجھے تمہارے پاس یہاں بھیج دیا گیا۔ کس نے اور کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے زوردار سنگھ نے مجھے بھیجا، مگر ہمارا ایک بڑا نیٹ ورک ہے۔ وہ سکھ دھرم ہی کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے بہت سارے دوسرے کام بھی ہیں، صرف مشن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا گیا؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تو یہ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم بامبے میں کیا چاہتے ہو اور میں یا میرا نیٹ ورک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہم کہاں تک کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں دولت کے علاوہ دوسرے مفادات بھی ہوں گے، اس نے واضح طور پر کہا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، بہت خوب، تم تو بڑے کام کی چیز بن گئی ہو، مجھے ذاتی طور پر تمہارے کام آ کر بہت خوشی ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی کھانا کھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، میں نے کہا اور اٹھ کر باہر ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دنیا میں اپنے مفادات اور مقاصد کے حصول کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپناتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے، اور آخرکار بات وہیں اس لکیر پر آ کر رکتی ہے کہ کون انسانیت کے ساتھ ہے اور کون ابلیسیت کا پیروکار۔ اس کے لیے جرائم کی دنیا کو بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انڈر ورلڈ میں بھی چھوٹی چھوٹی بڑی کمپنیاں بن چکی ہیں اور وہ ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ بے شک اس میں بڑی اور چھوٹی مچھلیاں ضرور ہوں گی جو اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں اور اسے بزنس کا نام دے دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنی بڑی تنہائی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہاں کی تہذیب اور ماحول میں بھی انفرادیت ہوتی ہے، وہ
اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ بامبے بھی ایک ایسا ہی شہر ہے جس کی بنیاد میں جرم ہے۔ 7 جزیروں پر مشتمل شہر بامبے جب کوئی نام نہ ہوا کرتا تھا، وہ محض 7 مختلف جزیرے تھے: کولاب، مزاگیون، بوڑھی عورت کا جزیرہ، ودالا، ماہم پاری اور ماروٹونگا۔ امن پسندان جزیروں پر اشوکا کی نگاہ پڑی اور اس نے یہاں پر انہیں اپنے قبضے میں لے کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس طرح اصل بھارتیوں پر آریان نے آ کر حکومت کی اور انہیں شودر بنا دیا۔ اس طرح یہاں کے اصل باشندوں کو اس نے انتہائی ذلیل کیا تاکہ وہ سر نہ اٹھا سکیں۔ اشوکا کی موت سے لے کر 1343 تک یہ جزیرے مختلف ہندو حکمرانوں کے ہاں توحس میں منتقل ہوتے رہے۔ اس کے بعد گجرات کے مسلمانوں نے اس پر تقریباً 200 سال تک حکومت کی۔ ماہم کا علاقہ ان کا مرکز تھا، جہاں آج بھی اس دور کی ایک مسجد موجود ہے۔ 1534 کے لگ بھگ پرتگیزیوں نے یہاں قدم جمانے شروع کر دیے۔ انہوں نے سازش اور طاقت کے ذریعے مسلمانوں سے بہت سارے علاقے چھین لیے، خاص طور پر مغربی ساحلی علاقے جو تجارت کے لیے بہت اہم تھے۔ وہ وہاں آباد ہوئے، رومن کیتھولک چرچ بنائے۔ باندار میں آج بھی سینٹ اینڈریو چرچ موجود ہے۔ انہوں نے انہی علاقوں میں قلعہ نما عمارتیں بنائیں اور آہستہ آہستہ سبھی جزیروں پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے 7 جزیروں کے مقبوضہ علاقے کا نام رکھا بومبیا، جس کا پرتگیزی زبان میں مطلب ہے بہت اچھا ساحل۔ تقریباً 20 برس بعد انگریز بادشاہ چارلس نے پرتگیزی شہزادی کیتھرین آف برگن سے شادی کی، تو یہ بومبیا ان کی عملداری میں آ گیا۔ یہ شہر انہیں تحفے میں دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کی قیمت یہ پائی کہ ان جزیروں کو 10 سونے کے پاؤنڈ کے عوض ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا۔ اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مرکزی دفتر گجرات کے شہر سورت میں تھا۔ 1687 میں انہوں نے اپنا مرکزی دفتر یہاں تبدیل کر لیا۔ یہی جگہ تجارتی مرکز قرار پایا اور انہوں نے اس کا نام بومبیا سے بدل کر بامبیر کر دیا، لیکن ساحلی کلیوں نے اس نام کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اسے ممبا پکارا۔ یہ نام ان کی ممبا دیوی کی نسبت سے تھا، جس کا مندر آج بھی بابو ناتھ کے علاقے میں ہے۔ یہ علاقہ چوپڑ پتی ساحل پر ہے۔ یہ غریب طبقے کی پہلی بغاوت تھی جو دبا دی گئی۔ پہلی بار یہ شہر ایک یونٹ میں آ گیا، یعنی جزیرے ایک شہر بننے کی ابتدائی سطح پر آ گئے۔ تقریباً 50 برس کے بعد لگ بھگ 1835 کے قریب ایک نئی قوت داخل ہوئی، رستم جی دو، اور اب بھائی پٹیل نے اپنا آبائی وطن ایران چھوڑا اور ہندوستان کے اسی ساحلی شہر میں آن آباد ہوا۔ اس کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے۔ دراصل یہ زرتشت تھے اور اسلام کے اثرات سے اپنے مذہب کو بچا کر ہندوستان میں محفوظ ہونا چاہتے تھے۔ وہ پاسی جو ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے تھے، انہیں دور اب بھائی نے آ کر اکٹھا کیا، اور انہوں نے بھی سازش اور طاقت کے ذریعے برطانوی اور ساحلی کلیوں کی مدد سے ان جزیروں پر قبضہ کیا۔ اس طرح یہ پہلا موقع تھا کہ پارسیوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود ایسا کر دکھایا۔ یہ سب انہوں نے اپنی طاقت سے نہیں کیا، بلکہ یہ طاقت انہوں نے غریب اور پسے ہوئے طبقے کو استعمال کر کے کی۔ یہیں سے بھائی گیری کا آغاز ہوا۔ پارسی ہی اس بھائی گیری مافیا کے بانی ہیں۔ رستم جی دور اب بھائی پٹیل نے ایک نئی طرز کی مزاحمت سے اپنی طاقت کا احساس دلایا تھا۔ وہ غریب اور مزدور طبقے سے جنگ پر آمادہ اور باغی قسم کے نوجوانوں کو چن کر انہیں زبردست طریقے سے استعمال کرتا۔ جو سب سے بڑا گنڈا ہوتا وہ بھائی کہلاتا۔ یوں اب تک یہی اصطلاح ان گنڈوں کے لیے مخصوص ہے، جو باقاعدہ ایک مثال ہی نہیں روایت بن گئی ہے۔ بامبے میں جرم کی طاقت سے حکومت کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک گروپ سے نئے گروپ بنتے چلے گئے، ان میں علاقے تقسیم ہونے لگے، ہر علاقے کا نیا بھائی وجود میں آنے لگا۔ بامبے کے دولت مندوں نے اپنے مفاد کی خاطر یہ صرف اس طاقت کو استعمال کیا، بلکہ اسے پروان چڑھایا، رقم اور تحفظ فراہم کر کے تجارتی حلقوں میں اپنا اثر رسوخ اور روب داب بڑھانے میں کامیاب ہوتے گئے۔ اسی دھارے میں سیاستدان بھی آتے گئے، ان سے بھی کام لیا جانے لگا۔ یوں بھائی گیری نے اتنی وسعت اور گہرائی اختیار کر لی کہ یہ مافیا کی صورت اختیار کر گیا۔ بھائی گیری کا خام مال تب بھی اور اب بھی غریب، لاوارث، یتیم اور بگڑے آوارہ بچے ہیں، جو اپنے ذہن میں انتقام لے کر پرورش پاتے ہیں۔ یہی انڈر ورلڈ مافیا ہے، عورتوں سے لے کر منشیات کے کاروبار تک، انسانی قتل سے لے کر ڈکیتیوں تک، چوری سے اسمگلنگ تک، ایک چھابڑی والا لیک سے لے کر فلمی پنڈتوں تک، بتہ وصولی، تمام تر جرائم اب اسی انڈر ورلڈ مافیا کے ذمہ ہیں۔ یہ مافیا اس حد تک مضبوط ہو گیا کہ اب ہر شعبے میں بادشاہ گر ہے۔
مطلب معمولی جیب کترے سے لے کر حکومتی ایوانوں تک ان کی گرفت پوری طرح موجود ہے۔ ان سب کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے فائدہ۔ بھارت وجود میں آنے کے بعد 1960 مختلف علاقوں کو ملا کر اسے مہاراشٹر کا نام دے دیا گیا۔ پارسی سیاست سے آؤٹ ہو گئے، ہندو کھا گئے۔ پارسیوں نے پھر ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا کر تجارتی حلقوں میں اپنی حکومت بنا لی، لیکن انڈر ورلڈ مافیا ابھی جڑیں اس حد تک مضبوط کر چکا ہے کہ ان کے بغیر ممبئی چل ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے خام مال کی پیداوار کا بہت خیال رکھا ہوا ہے۔ ممبئی جہاں فلک بوس عمارتوں کا تسلسل ہے، وہاں دنیا کی سب سے بڑی جھونپڑی بھی موجود ہے۔ سود کی نحوست سے غریب تر اور دولت مند امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ساحلی شہر کے اس تناظر میں دیکھا جائے تو کراچی بھی اس بھائی گیری سے محفوظ نہیں۔ ممبئی اور کراچی میں بہت سی مماثلت ہے، دونوں ساحلوں پر مافیا کا قبضہ پوری طرح موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تیسرا ساحل دبئی بھی ہے۔ ممبئی سے دبئی تک جرائم کی دنیا پھیلی ہوئی ہے، اور اس پر اب کون حکومت کر رہا ہے یہی سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ نوین نے کہا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی گردن پر گرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ کچھ نہیں، میں نے پلٹتے ہوئے نوین کور کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چھوڑ دیے۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھ پر اعتماد نہیں کر پا رہے ہو یا تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم دراصل چاہتے کیا ہو؟ نوین، یہ دونوں باتیں نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے میرے قریب ہوتے ہوئے ہولے سے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تم کر بھی پاؤ گی یا نہیں، لیکن ایک طرح سے تم پر اعتماد کرنے کو بھی جی چاہتا ہے کہ تمہیں کرنل صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا، بھیجا نہیں، بلوایا ہے مجھے، یہ ذہن میں رکھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہنس دیا۔ چل کھانا کھاتے ہیں، پھر باغ ہی میں جا کر باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا، اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے میز تک لے آیا۔ سپہر ہو رہی تھی جب ہم دونوں باغ جناح میں داخل ہوئے۔ نوین کور باوجود شراب پینے کے اس قدر نشے میں نہیں تھی، بلکہ سرور والی کیفیت میں تھی۔ ہم ہوٹل سے پیدل ہی باغ تک آئے۔ مجھے کھلی فضا میں سانس لینا اچھا لگ رہا تھا۔ ایک لان میں سنگی بینچ پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ تمہاری نیٹ ورک کی رسائی کہاں تک ہے۔ صرف ممبئی کا ایک علاقہ، پورا ممبئی یا پھر دلی تک بھی رسائی ہے، کیونکہ میرا دشمن وہ ہے جس نے اپنی کونے پنجے بھارت میں گاڑ لیے ہیں اور اس کی نظر پاکستان پر ہے۔ تم ڈیوڈ بینز کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو ویرا ڈسائی روڈ کے ساتھ بلڈنگ میں، اس نے کہا اور جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بالکل وہی، وہ تو نہیں رہا مگر اس کا نیٹ ورک اب بھی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہیں ایک بات سمجھاتی ہوں، جس طرح کچھ لوگ یہودی کو بھارت لانے میں خوش ہیں، اسی طرح کچھ لوگ مخالف بھی ہیں، وہ اسے وہاں نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ زہریلا ناگ ہے، دودھ پلانے والے کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ میں مانتی ہوں انہوں نے بھارت میں بہت گہرائی تک رسائی لے لی ہے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا، یہ بات نشے میں تو نہیں کہہ رہی ہو، یا فقط مجھے حوصلہ دے رہی ہو، یا پھر تمہیں اس کی سنگینی کا احساس نہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں، اس کا مقصد صرف اسلحہ فروخت کرنا ہے۔ اس نے سکون سے کہا، نہیں، صرف اسلحہ فروخت کرنا نہیں، اور بہت کچھ ہے۔ میں نے تشویش سے کہا، یہ مجھ پر چھوڑ دو، رات تک میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں گی، فی الحال اپنی بات کرو، تھوڑی پیار بھری باتیں، ایسا سکون جسے میں یاد رکھوں۔ اس نے خمار آلود لہجے میں کہا، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ تم میرے بارے میں جانتی تو ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ اس دوران اس نے اپنا سیل فون نکال کر پیغام بھی ٹائپ کرتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ ڈیوڈ بینز کے بارے میں لکھ رہی ہے۔ یہ پیغام تو منٹوں میں پکڑا جا سکتا تھا، اور ایسی صورتحال میں جب کہ اس کے قاتلوں کو بڑے پیمانے پر تلاش کیا جا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ پیغام لکھ چکی تو میں نے اپنی تشویش کے بارے میں کہا تو وہ ہنس دی۔ پھر اپنا سیل فون مجھے دیتے ہوئے بولی، پڑھ لو۔ میں نے سیل فون پکڑا اور پڑھا، مگر پڑھ نہ سکا، وہ اوٹ پٹانگ زبان تھی۔ اس نے کوڈ ورڈز میں لکھا تھا۔ میں نے اسے سیل فون واپس کر دیا۔ اس نے وہ پیغام بھیج دیا۔ ہم وہاں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے بہت ساری معلومات دیں۔ سورج ڈھل گیا تو ہم اسی طرف واپس پیدل آ گئے۔ ڈنر کے بعد نوتن کور نے ایزی لباس پہنا اور میرے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بارے میں بتاتی رہی اور میں سنتا رہا۔ میں اس کی باتیں اس لیے سنتا رہا کہ اس کی رسائی کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ وہ ممبئی میں ہونے والی اپنی وارداتوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ 12 سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہوا تھا کہ اس کے سیل فون پر پیغام آیا۔ اس نے دیکھا اور پھر اپنے فون پر ای میل باکس کھول لیا۔ وہ چند لمحے پڑھتی رہی، پھر بولی، یہ ڈیوڈ بینز والا نیٹ ورک بظاہر حکومتی سائے میں ہے،
مطلب بھارتی ایجنسیاں انہیں تحفظ دیتی ہیں؟ ان کے علاوہ بھی ان کے لوگ یہاں ہیں جو بہت کم تعداد میں ہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فعال ہیں، وہ کئی دوسرے امور کے لیے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ گنتی کے یہ لوگ بھارتی ایجنسیوں کے پوسٹ پر ہیں۔ اگر انہیں ختم کرنا ہو تو بھارتی ایجنسیوں ہی سے لڑنا ہوگا، وہی ان کا سامنا کریں گی۔ میں نے کہا ایسا تو ہے، اب بولو کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے چند لمحے سوچ کر کہا میں بتا دوں گا۔ اوکے، اور یہ نام لکھ لو اور جو یہاں اسی شہر اور کراچی میں موجود ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور نام بھی لکھ لو جو یہودیوں کی بھارت آمد کے مخالف ہیں۔ یہاں کسی پیڈ پر لکھ دو اور سو جاؤ، صبح تمہیں جانا بھی ہے۔ میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میری سوچیں بہت پھیل گئی تھیں، لیکن سونے سے پہلے میں سونی سے رابطہ کرنا نہیں بولا۔ اسے میں نے بتا دیا کہ میں لاہور میں ہوں۔ مارکیٹ میں ہونے والے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ہم سے پہلے اوگی پنڈ میں پہنچ چکی تھی۔ سردار ویر سنگھ کے ساتھ بلیر سنگھ بینچ سرپنچ ان کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دکھ یہ نہیں کہ اس نے کمینہ پن دکھایا، دکھ یہ ہے کہ ہماری ملاقات کی تفصیل کس نے اس تک پہنچائی۔ ویر سنگھ نے بوجھل لہجے میں کہا، سردار جی یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے کسی منصوبے پر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اندر ہی کالی بھیڑیں ہیں، ان کا پتہ کریں۔ بلبیر سنگھ نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سامنے آ جائے گا، آپ بس کل سے گردوارہ سیوا شروع کریں۔ پہلے شاید کہیں کسی دوسرے پنڈ سے ہوتی، اب اس باجوے کے پنڈ سے شروع کریں گے، کیا یاد کرے گا وہ؟ جسپال نے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ بلبیر سنگھ نے بات سمجھ لی تھی تو اس نے ایک دم ہنس دیا۔ کچھ غور کرو۔ کچھ غور کرنے کے پر ویر سنگھ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی، اصل میں یہ پورے علاقے میں اپنی طاقت کا اظہار تھا۔ پھر تو پتر ہمیں نکلنا چاہیے۔ دن کتنا رہ گیا، کل کی تیاری میں کچھ وقت تو چاہیے نا؟ ویر سنگھ بے چین ہوتے ہوئے بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بلبیر سنگھ بینچ پر اٹھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد کلبجیت کور نے رونیت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، معاف کرنا پتر، تو پہلی بار ہمارے گھر آئی اور پہلی بار تمہیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ او بیبے جی، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کہہ کر وہ دھیمے سے بولی، روز کا یہی کام ہے۔ اس پر سبھی ہنس دیے۔ چل رونیت، تمہیں ڈریس دوں اور تو فریش ہو کر پہن لے۔ ہرپریت اسے اپنے کمرے کی جانب لے جاتے ہوئے بولی تو جسپال اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کافی حد تک خوشگوار تھا۔ جسپال، ہرپریت، انوجیت اور رونیت چاروں شام تک چھت پر کھلی فضا میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کسی بات کا سرا شروع ہوتا تو وہ پھیل جاتا۔ جوتی ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتی رہی۔ اس وقت سورج ڈوبنے کو تھا جب جسپال کے سیل فون پر کال آ گئی۔ کون ہے جسپال؟ ہرپریت نے پوچھا۔ تم شاید اسے نہیں جانتی، یہ بانیتا کور ہے، اس سے پوچھ لو۔ اس نے رونیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کال پک کر لی۔ وہ شکر ہے تم نے کال پک کر لی، بانیتا نے تیزی سے کہا۔ اس کا لہجہ نارمل نہیں تھا۔ خیر تو ہے بانیتا؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اوے خیر ہی تو نہیں، کہاں ہے تو؟ اس نے اسی لہجے میں پوچھا۔ میں اوگی میں ہوں، اپنے گھر، اس نے جواباً کہا۔ دیکھ، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تو اپنے گاؤں سے دور ہو جا، اس طرح وہاں سے جانا کہ گھر والوں کو کچھ پوچھ تاچھ میں بھی تنگ نہ کرے۔ سکون سے سننا، تمہارے بارے میں راہ والوں نے فائل کھول لی ہے، اس میں بہت کچھ ہے، وہ چاہے حقیقت ہے یا فرضی، تمہیں پھنسانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تمہارے گھر پر چھاپا مارنے والے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے ہی بتانے میں دیر ہو گئی ہو۔ اس نے تیزی سے تفصیل بتائی۔ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں تمہیں سب سمجھا دوں گی، تمہیں نکلنے میں بھی وقت لگ سکتا ہے، اور تیرے گھر کی دہلیز تک وہ پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے۔ اس نے الجھتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ اور میرے بارے؟ جسپال نے پوچھنا چاہا تو وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، بکواس بند کر اور نکل، میں جلندر آ رہی ہوں، سب کچھ سمجھا دوں گی۔ اوکے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ رونیت نے پوچھا تو اس نے سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے 1 منٹ میں ساری بات کہہ دی۔ یہ کیا ہوا؟ ہرپریت نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے پوچھا تو رونیت بھی ان کے پیچھے جاتے ہوئے بے چین ہو کر بولی، ہم نکلتے ہیں جسپال۔ اوکے نکلو، جسپال نے کہا اور پھرتی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جسپال باہر کی جانب بڑھنے لگا، تبھی ہرپریت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں تمہیں سب تفصیل سے فون پر بتاؤں گا، بنیتا غلط نہیں کہہ سکتی، ضرور کچھ ہوگا۔ اس نے ہرپریت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہاں کا کون خیال کرے گا؟ بولو، بتاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سنو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سردار ویر سنگھ کے ساتھ گردوارہ سیوا کی ریلی میں ضرور شامل ہونا، وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہرپریت ایک دم سے مانتے ہوئے بولی اور پھر وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ جسپال نے اسے یوں دیکھا جیسے ہرپریت کو اپنے دل میں اتار رہا ہو۔
چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے انوجیت بڑھا اور پھر پورچ میں رک کر فون کرنے لگا۔ جسپال اور رونیت پورچ میں کھڑی کار میں بیٹھے اور اگلے چند لمحوں میں وہ کوٹھی سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اوگی پنڈ اور جلندھر شہر کے درمیان تھے۔ اسی وقت جسپال کا فون باز اٹھا۔ انوجیت کی کال تھی۔ بانیتا کی بات ٹھیک ثابت ہوئی، تمہارے جانے کے یہی کوئی 4-5 منٹ کے بعد 2 لوگ آئے تھے، خود کو CBI کا بتا رہے تھے، انہوں نے تمہارا ہی پوچھا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ جسپال نے پوچھا۔ یہی کہ اس سے ملوائیں، میں نے انہیں بتایا کہ وہ کچھ دیر پہلے جالندھر چلا گیا ہے، اس نے فون نمبر مانگا ہے تو میں نے دے دیا۔ کیا اس نے بات کی؟ ابھی تک تو نہیں کی، لگتا ہے وہ جالندھر میں داخل ہوتے وقت ہی مجھ سے ملنا چاہتے ہوں گے۔ خیر کوئی اور بات؟ جسپال نے پوچھا۔ اور بات تو کوئی نہیں ہے، تمہارے بارے میں اوٹ پٹانگ سوال کرتے رہے، میں نے بلبیر سنگھ سرپنچ کو کال کر دی، وہ آ گئے، پھر انہوں نے اتنی بات نہیں کی اور چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اپنا اور سب کا خیال رکھنا، سردار ویر سنگھ سے رابطہ ضرور رہے تمہارا، بلکہ اسے بتا دو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جسپال نے فون بند کر دیا اور ساری بات رونیت کو بتا دی۔ وہ تشویش سے بولی، یار معاملہ کیا ہو گیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سندھو سے رابطہ کرتی ہوں، اسے بتا دو۔ جس وقت وہ جلندھر کے قریب پہنچے اس وقت تک نہ صرف سندھو سے رابطہ ہو چکا تھا بلکہ وہ بانیتا کور کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اسے بھی اوگی میں CBI کے بندوں نے کے آنے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ بانیتا نے اسے شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس کا پتہ بتایا اور اسے وہیں پہنچنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس جلندھر شہر سے مشرقی جانب GT روڈ پر ذرا ہٹ کر کوٹ کلام میں تھا۔ جس وقت تک وہ پہنچے سندھو وہاں آ چکا تھا۔ فارم ہاؤس کا مینیجر ایک لمبا چوڑا بھاری قسم کا سکھ نوجوان تھا، وہی سب دیکھ رہا تھا۔ سندھو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جب جسپال نے اور رونیت وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی سندھو نے پوچھا، یار جسپال، یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے خود نہیں معلوم، بانیتا نے یہ سب بھگدڑ مچا دی ہے، وہ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ یہ کہتے ہوئے جسپال صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے بھی CBI کے بندوں کے بارے میں بتا دیا۔ باقی سب ٹھیک ہے نا؟ رونیت نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ پروفیسر کی بیوی کو اس کے آبائی گاؤں بھیج دیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھتیجا اب بھی ہے، ہرپال گیا ہے اسے چھوڑنے۔ سندھو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، ہم سب اسے سنبھال سکتے تھے، رونیت بولی۔ اچھا کیا، ورنہ اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ خیر جب تک بانیتا آتی ہے کوئی چائے وائے ہی پی لی جائے، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت ہم چائے پی چکے تھے جب بانیتا کو آندھی اور طوفان کی طرح وہاں آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، جسپال، سندھو اس وقت ہم بہت زیادہ خطرے میں ہیں، جس کا تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں، کچھ بتاؤ گی بھی یا؟ سندھو نے چڑھتے ہوئے کہا تو بانیتا نے اندر کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ ہم تینوں ایک بیڈ روم میں چلے گئے۔ اس نے ایک USB نکالی اور سامنے پڑی ہوئی DVD میں لگا دی۔ TV اسکرین روشن ہو گئی۔ وہ کسی کانفرنس ہال میں ہونے والی بات چیت کی ویڈیو تھی۔ وہاں چند آدمی ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اسکرین تھی جس پر بانیتا کور کی تصویر تھی۔ کوئی اس کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ سر، یہ ہے بانیتا کور، اس کا تعلق امرتسر سے ہے، لیکن یہ یہاں ممبئی میں پائی جا رہی ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ یہ ممبئی میں کیوں ہے، اس کا ماضی ایسا ہی ہے کہ یہ جرائم کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی پکڑی نہیں گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نرمین ہاؤس میں اس کا ہونا اور اس پاکستانی کے ساتھ، یہ دیکھیں، یہ کہہ کر اس کی مختلف تصویریں دکھائی جانے لگیں۔ یہ سب نرمین ہاؤس میں لگے خفیہ کیمروں سے لی گئی تھیں۔ لفٹ میں ڈیوڈ بینز کے کمرے کی باہر ان کے کنٹرول روم میں کوئی کہہ رہا تھا، یہ سوال اپنی جگہ، یہ تو اسے پکڑ کر ہی پوچھا جا سکتا ہے نا کہ وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی، کیونکہ اسی پاکستانی کے ساتھ یہ مختلف جگہوں پر دیکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے پکڑو، مزید کیا ہے؟ کسی نے روب دار آواز میں حکم دیتے ہوئے پوچھا۔ مزید یہ ہے سر کہ جس وقت نرمین ہاؤس پر حملہ ہوا، اس سے کچھ دیر پہلے رمیش پانڈے پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا ایک گارڈ مارا جاتا ہے۔ رمیش پانڈے سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک فون نمبر بھی پوچھا جاتا ہے جو کہ نرمین ہاؤس ہی کا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی وہاں حملہ ہوتا ہے۔ مطلب رمیش پانڈے پر قاتلانہ حملہ اور نرمین ہاؤس پر حملہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ وہاں سے ہمیں کچھ شواہد مزید ملے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اس روبدار آواز والے نے پوچھا۔ سر یہ دیکھیں، یہ تصویر، اس میں ایک لڑکا ہے اور یہ لڑکی، یہ گوا کے ہوٹل سے لی گئی تصویر ہے۔ چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ فائرنگ ان دونوں نے کی ہے، جس کمرے سے لی گئی ہے وہاں موجود جوڑے نے ان کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اس جوڑے کو باندھا، بے ہوش کر کے بیڈ کے نیچے ڈالا۔ ان کے بارے میں جب پتہ چلا، روبدار آواز والے نے پوچھا تو بریف کرنے والے نے کہا، یہ لڑکی تو چندی گڑھ کی ہے، اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا چند دن پہلے وہ پروفیسر قتل ہو گیا،
ریکارڈ پر کسی کا کوئی جرم نہیں، اور یہ لڑکا جس کا نام جسپال سنگھ ہے، اگرچہ یہ کینیڈا سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہاں اوگی پنڈ تحصیل نکودر ضلع جلندھر میں رہتا ہے۔ پولیس اور سی بی آئی کے مطابق جب سے یہاں آیا ہے اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ ایک معاہدہ بھی آن ریکارڈ ہے، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا وہ لوگ قتل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، یہ سب فائل میں موجود ہے جو آپ کے سامنے پڑی ہے۔ سر، ایک دوسری بری خبر یہ ہے کہ جس آفیسر کو اس آفیسر کا راستے سے ہٹانے کا ٹاسک دے دیا گیا تھا وہ ابھی کچھ دیر پہلے گھر سے نکلتے ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کی پوری تفصیل آ گئی ہے ہمارے پاس۔ اوہ، یہ کہہ کر چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر اس روبدار آواز والے نے کہا، اسے بھی پکڑو اور پوری طرح دیکھو یہ سب مختلف جگہوں کے لوگ ایک جگہ کیسے، اور ان کا ہدف نرمین ہاؤس ہی کیوں؟ پاکستان سے ان کا تعلق کیا ہے؟ یہ سب مجھے آج رات سے پہلے چاہیے۔ ہری اب۔ اس کے ساتھ ہی وہ فلم ختم ہو گئی۔ تمہیں یہ کیسے ملی؟ مطلب فلم؟ سندھو نے تیزی سے پوچھا تو بانیتا نے گہرا سانس لے کر کہا، اچھا، چور وہ ہوتا ہے جو نکلنے کا راستہ پہلے بنا کر رکھے۔ اگر ہم اپنے چور راستے ان فورسز میں بنا کر نہ رکھیں تو کب کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گل سڑ گئے ہوتے۔ یہ ہائی پروفائل میٹنگ تھی دلی میں جو اب سے 5 گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔ اطلاع مجھے پہلے ملی اور یہ فلم بعد میں۔ اب بتاؤ میں، رونیت اور تم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں، بس چند دن زیر زمین رہو، دھول بیٹھ جائے تو باہر نکل آئیں۔ سندھو نے سکون سے کہا، کوئی دوسرا ہو تو مجھے تمہاری اس احمقانہ بات پر اتنا افسوس نہ ہوتا۔ بے وقوف، بھارت سرکار اس بغیرت یہودی کے بارے میں کس قدر پریشان ہے، تم نے اس کا اندازہ نہیں کیا؟ کس طرح انہوں نے چھان بین کی اور وہ جان گئے ہیں کہ یہ سب کن لوگوں نے کیا ہے۔ اس وقت میں تمہاری ذہنی حالت کے بارے میں جانتا ہوں وانیتا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سندھو نے کافی حد تک خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ جسپال نے سکون سے کہا، وہ کیا؟ وانیتا نے تیزی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں خود کو پولیس یا جو فورسز بھی مجھے پکڑنا چاہیں اس کے حوالے کر دوں۔ تشدد ہوگا جو بھی ہو، میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں وہاں گوا میں نہیں تھا۔ جسپال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم کسی یورپ کی فلم والی فورسز کے پاس نہیں جا رہے جو تمہیں مہمان بنا کر رکھے گی۔ تیرا ریشہ ریشہ الگ کر کے تجھے مار دیں گے اور تمہاری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ رونیت نے غصے میں کہا، تو پھر کیا کریں؟ جسپال نے پوچھا۔ وہی جو میں نے کہا، آج رات یہاں سکون سے رہو، کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس دوران سوچ لیں گے۔ سندھو نے کہا تو بانیتا ایک دم سے مسکرا دی، پھر بولی، ہاں یار، ٹینشن سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے مینیجر کو بلایا، اسے کافی کچھ ہدایت دے دیں۔ وہ سب اٹھے اور مختلف کمروں میں جا کر سو گئے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا جب انہیں جگایا گیا۔ ڈنر بہت خوشگوار ماحول میں لیا گیا۔ اس کے بعد بانیتا نے تینوں کو بتایا، دلی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انہیں نہ تو بانیتا کور ملی ہے امرتسر میں، وہ ممبئی ہی سے واپس نہیں آئی، نہ ہی رونیت چندی گڑھ میں ملی۔ آخری بار اسے پروفیسر کے انتم سنسکار پر دیکھا گیا تھا۔ اب ان کا کوئی بندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ جسپال آخری مرتبہ اوگی اور جلندر کے درمیان دیکھا گیا، کسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ چشم دید اوگی گاؤں ہی کا آدمی ہے، لہٰذا اب سارا زور جلندر میں جسپال کو تلاش کرنے میں لگایا جائے گا، اور وہ سب اس مقصد کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ایک منٹ، رونیت نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، یار جسپال، تیرا سیل فون نمبر انہوں نے لے لیا، اب تک اس کی مدد سے وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں کال کی۔ یہ کیا بات ہے؟ انوجیت نے جو سیل نمبر دیا ہے وہ نکودر کے ایک ڈیرے پر پڑا ہے، اسے کوئی نہیں سنتا۔ یہ اگر وہاں پہنچے تو سوائے سیل فون کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ انوجیت پاگل نہیں ہے۔ واو، کچھ سوچا؟ بانیتا نے پوچھا۔ یہی کہ آج رات اس بندے کو ختم کرنا ہے جس نے میری دبی ہوئی نیم مردہ فائل میں دوبارہ جان ڈالی ہے، اور وہ ہے مان سنگھ۔ ابھی کچھ دیر پہلے انوجیت نے مجھے بتایا کہ میری خبر دینے والا وہی ہے۔ چل یار، کئی دن ہو گئے کچھ کیا نہیں، سندھو نے انگڑائی لے کر کہا تو بانیتا ہنس دی۔ مزہ آ گیا یار، مجھے ایسے حوصلے والے ہی بندے چاہیے۔ جسپال نے ایک دم خوش ہو کر اس کی طرف دیکھ کر یہ بات کہی۔ ایک چھوٹا سا جسپال کام کریں، پھر تم لوگوں کو ایک بڑے کام پر لگاتی ہوں۔ وہ کیا؟ رونیت نے پوچھا۔ وہ آ کر بتاتی ہوں، پہلے یہ بگار بھگت لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زوردار انداز میں ہنس دی۔ تقریباً رات کے 10 بجے کا وقت ہوگا جب وہ فارم ہاؤس سے نکلے۔ جسپال نے انوجیت سے کہہ کر بندے لگا دیے تھے۔ بہت محتاط ہو کر وہ وہاں پہنچے تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مان سنگھ نے اپنی حویلی اوگی پنڈ کے باہر اپنی زمینوں میں بنائی ہوئی تھی۔ حویلی سے کافی دور انہوں نے اپنی 4 وہیل جیپ روک دی۔ وہ چاروں ہی تھے۔
جسپال کا رابطہ وہاں کے ایک لڑکے سے تھا جو ساری خبر دے رہا تھا۔ اس وقت وہاں پر صبح ہونے والی گردوارہ سیوا ریلی روکنے کی بات ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے روکا جائے۔ سیکیورٹی والے تھوڑے بندے تھے جن کی پوزیشن بارے زیادہ معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے اچھی طرح پوچھا تھا کہ چھت پر سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب اسے یہی ملا تھا کہ ہوتے ہیں، مگر اس وقت نہیں ہے، وہ رات دیر سے چھت پر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں یہ پکا معلوم ہو گیا تھا کہ وہاں چوکی کا تھانے دار وہی CBI کے 2 بندے اور اوگی کے وہ لوگ تھے جو اب بھی روندر سنگھ کے وفادار تھے اور اب مان سنگھ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رب نے اسے بہت بڑا موقع دے دیا ہے۔ وہ چاروں جیسے ہی حویلی کے گیٹ پر گئے، وہاں سیکیورٹی پر لگے ہوئے 2 بندوں نے انہیں آگے جانے سے روکا۔ سندھو نے بنا کوئی لفظ کہے فائر کر دیا۔ پسٹل پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ ٹھک کی آواز آئی اور سیکیورٹی گارڈ گرتا چلا گیا۔ سندھو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی چیخ نہ نکلے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے کو سمجھ آتی، جسپال نے ایسا ہی کیا۔ اس کے سینے میں بھی فائر دے مارا۔ اس کے گلے سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ ان دونوں کو ایک طرف لگا کر وہ آگے بڑھے۔ تب تک رونیت اور بنیتا آگے جا چکی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ مان سنگھ بہت سارے لوگوں کے درمیان سائیڈ والی لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور ذرا فاصلے سے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تاکنے لگے۔ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے مان سنگھ کون ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ CBI والے کون ہو سکتے ہیں یا ان میں پولیس والا کون ہے۔ اس لان میں CBI والے دور ہی سے پہچانے جا رہے تھے۔ ان تینوں نے سفید سفاری سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ رونیت نے اپنی طرف سے پولیس والے کو نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اسی لمحے جسپال وہیں آن پہنچا۔ اب اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے مان سنگھ کو نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ 2-4 لمحوں کی دیری سے ان دونوں کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ تبھی ان چاروں نے پھیل کر یہ پے در پہ فائر شروع کر دی۔ سامنے بھگدڑ مچ چکی تھی، لیکن جو بھی ان کی رینج میں آتا گولی اس کے لگ جاتی 2 منٹ کے دورانیے میں۔ سامنے لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ دور کہیں سیکورٹی والے بے آواز فائرنگ سے نہیں اتنی چیخو پکار ہونے پر متوجہ ہوئے تھے۔ تبھی بانیتا نے کہا، نکلو، یہ کہہ کر وہ پیچھے پلٹنے لگی۔ رونیت اس کے کور پر تھی۔ اسی لمحے جسپال لان کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے ان سفاری سوٹ والوں کے پاس گیا۔ ان کی جیبیں ٹٹولی، ان میں سیل فون ملے۔ وہ لے کر فوراً ہی پلٹ پڑا۔ سندھو اس کے کور پر تھا۔ اسی طرح سندھو اور جسپال پیچھے ہٹے۔ ان کی راہ میں کوئی نہیں آیا۔ شاید اتنی لاشیں دیکھ کر ان کا حوصلہ نہیں پڑا تھا۔ وہ پوری قوت سے بھاگتے ہوئے وہاں تک آئے جہاں ان کی 4 وہیل کھڑی تھی۔ جسپال نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ جلندھر جانے والی سڑک پر تھے۔ وہ شہر کے قریب پہنچنے والے تھے۔ تبھی CBI والوں کا ایک سیل بج اٹھا۔ سندھو نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے کسی نے انگریزی میں تیزی سے پوچھا، ہیلو نریش، کیسے ہو تم؟ اور یہ خبر کیا ہے کہ کون بات کر رہا ہے؟ سندھو نے کسی فلم کے ولن کے جیسے انداز میں پوچھا۔ کون ہو تم؟ تیرا باپ بات کرت ہوں، بھڑوی کے، جسے تم نے فون لگایا ہے، اس کے بڑے افسر سے بات کرا۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے حیرانگی میں پوچھا گیا۔ ابے بھڑوی کے، تجھے سمجھ نہیں آوت ہے؟ بولا کسی افسر سے بات کرا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ اور آواز بدل کے بات کی تھی۔ میں ہی اس کا آفیسر بات کر رہا ہوں۔ تو پھر سن، تیرا وہ ملازم ترنت دنیا چھوڑ گیا ہے۔ میں نے اس کے سینے ماں گولی تاری۔ کدھر بھلا بولو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اماں بتایا تو ہے، تیرا باپ۔ بولو کہاں گولی لگی؟ تو نے اسے مار دیا ہے، لیکن اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو فون جسپال نے لیتے ہوئے کہا، دیکھ تو کوئی بھی ہے، تجھے ہماری لوکیشن کا پتہ تو چل ہی جائے گا، لیکن جس کے لیے یہ لوگ اس گاؤں میں آئے تھے، اسے پکڑنے کے لیے پرائم منسٹر یا کم از کم چیف منسٹر سے پوچھنا ہوتا ہے۔ وہ تو اب پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن اس کا پیغام اپنے سارے لوگوں کو دے دو۔ جس نے بھی اس بندے کو یا اس سے متعلق کسی بندے کو بھی پکڑنے یا ہاتھ بھی لگانے بلکہ برا سوچنے کی بھی کوشش کی، وہ سمجھو اپنی موت پر مہر لگا رہا ہے۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پیغام تو دے دیا، اب یہ دوسرا بھی پھینک دو۔ سندھو نے پوچھا، نہیں، اس پر ابھی کال آئے گی، یہ کہنا، بلکہ رونیت تم کہنا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس فون پر بھی کال آ گئی۔ رونیت نے ایسا ہی پیغام دیا اور فون باہر پھینک دیا۔ انہوں نے طویل سانس لی اور پوری توجہ سڑک پر لگا دی۔ واپس فارم ہاؤس تک آتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ 4 وہیل جیپ گیراج میں لگانے کے بعد ہی بنیتا سکون سے اندر چلی گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان سب کے سامنے یہی سوال ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ ایک روشن صبح تھی، لاہور
پر سورج چمک رہا تھا جب میں اور نوتن کوڑ ہوٹل کے باہر پورچ میں کھڑی کار تک آ گئے۔ وہاں سے واگا کے لیے نکلنا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی نوتن نے کہا، جس طرح کوئی سکھ امرتسر آئے اور وہ دربار صاحب نہ ہو کر جائے، اسی طرح جو لاہور آئے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موڑی نہ جائے تو عجیب سا لگتا ہے۔ تم وہاں جانا چاہتی ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر پتہ نہیں لاہور دوبارہ آ بھی سکوں یا نہیں، اس نے کہا تو ڈرائیور نے کار دائیں طرف کے بجائے کار بائیں جانب موڑ لی۔ وہ صبح کا وقت تھا جب ہم مال روڈ سے جا رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم مینار پاکستان کے سامنے جا رکے۔ میں بھی پہلی بار وہاں گیا تھا۔ ہم روڈ پر ہی تھے، رنجیت سنگھ کی مڑی کی جانب مڑتے ہی آگے کوئی رکاوٹ تھی، ڈرائیور کو کار روکنا پڑی۔ میں وہیں اتر گیا تو نوتن کوڑ نے کار میں سے باہر جھانک کر حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ یوں کار کیوں؟ میں نے پوری شان سے کھڑے مینار پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئے اور میں مینار پاکستان کو دیکھنے لگا۔ میں ہی جانتا ہوں کہ اس وقت میرے دل میں کیسے جذبات تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پاکستان کا نام لیے بغیر اس کی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ میں نے چشمے تصور سے اس مجمع کا ادراک کرنا چاہا تو ایک دم سے سارے منظر ہٹ گئے۔ حال میرے سامنے نہیں رہا بلکہ وہ پارک لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہی 1940 کا منظر میرے سامنے تھا۔ ملی جذبے سے لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ دور سٹیج پر قائد اعظم محمد علی جناح تقریر کر رہے تھے۔ ان کی آواز پنڈال میں گونج رہی تھی۔ ایک روشنی اور نور کا حالہ ان کے ارد گرد تھا۔ میرے دل میں آیا کہ یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے۔ وہ روشنی کا حالہ پورے مجمع کے لوگوں پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اس روشنی کے منبع کو دیکھنا چاہا تو میری پشت پر سے آ رہا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ روشنی کا حالہ بادشاہی مسجد کے سامنے ایک مزار میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ درمیان کی ساری رکاوٹیں ختم تھیں۔ وہ روشنی اسی مزار سے پھوٹ رہی تھی۔ قائد اعظم کی تقریر جاری تھی کہ وہ ماضی کا منظر تخلیل ہو گیا اور حال کے سارے منظر جاگ اٹھے۔ میرا تجسس بیدار ہو گیا۔ میں پلٹا اور بادشاہی مسجد کی جانب چل پڑا۔ وہاں سڑک پر سے وہ منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی کے سامنے نوتن کور اور ڈرائیور میرے انتظار میں تھے۔ تم لوگ اندر جاؤ، میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ پتہ نہیں میرے لہجے میں کچھ تھا یا کیا تھا کہ نوتن اور نوجوان ڈرائیور نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں ان کی کوئی بات سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ مجھے وہ مزار دکھائی دینے لگا۔ میں اس جانب بڑھتا گیا۔ وہ مزار شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جنہیں میں قلندر لاہوری کہتا ہوں۔ میں اس مزار کے اندر چلا گیا۔ میں نے پیروں کی جانب کھڑے ہو کر پورے جذب سے فاتحہ پڑھی اور واپسی کے لیے دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ایک آواز گونجی، ٹھہرو۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے سامنے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے میری طرف بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں سنسنی پھیلی، تاہم مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ میں ایسے منظر دیکھ چکا تھا۔ میں باادب کھڑا ہو گیا، تبھی ان کی آواز گونجی، تم آئے نہیں، لائے گئے ہو تاکہ تمہیں تمہاری امانت سونپ دی جائے۔ حضرت، کیسی امانت؟ میں نے حد امکان اپنے لہجے کو بھی باادب رکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے اندر کا راز ہی تمہاری امانت ہے، یہی حقیقت ہے۔ میں تمہیں تم پر ہی آشکار کر رہا ہوں۔ تمہارا ہونا ہی سب سے بڑا راز ہے۔ تم اپنا راز خود آپ ہی ہو۔ میرا ہونا؟ میں خود راز ہوں؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے ادب سے کہا تو وہ بولے، دیکھو، یہ جو تم میرے سامنے ہو یہ تم ہی ہو یا کوئی دوسرا کھڑا ہے؟ تم ہو یا تم نہیں ہو؟ دیکھ کون رہا ہے؟ جی میں ہی ہوں، میں ہی کھڑا ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، تیرا خود میرے سامنے ہونا ایک دوسری زندگی کی دلالت کرتا ہے، لیکن اس زمین پر انسان کا ہونا خود اس کی دلیل ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ میں نے بیچارگی سے کہا، کوئی بھی فیصلہ کہاں ہوتا ہے، آرزو کہاں پیدا ہوتی ہے؟ انسان ہی کے اندر نا، اس کے خود کے اندر تو سب سے پہلے خود ہے۔ اپنے خود کے ہونے کا ادراک تو میں چاہتا ہوں۔ سنو، منکر خدا نزد ملا کا فراست، منکر خود نزد من کافر تراست۔ اپنے خود ہونے کا احساس ہی انسان کو خودی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی تکمیل کو دیکھ پاتا ہے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، خودی یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے خود کا اقرار کر، اپنے آپ کو دیکھ۔ خود سے خودی تک کا سفر دراصل حقیقت کی طرف بڑھنے کا عمل ہے۔ خود ہوگا تو خودی آئے گی۔ خودی کو سمجھنے کے لیے بہت پہلے خود کو سمجھنا ہوگا۔ تیرا اپنا ہونا، تجھے خدا نے اپنا ہونا دیا ہے۔
تو اپنے ہونے کا اعتراف کر، اس شہکار کا منکر نہ بن۔ خود سے خودی کے درمیان جو بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں، جو تم نے خود ہی گھڑے ہوئے ہیں، انسان کا اصل مقصد ہے کہ وہ خود کو پہچانے۔ اپنے خود کی پہچان ہی دراصل باطل قوتوں کو ختم کر دینے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ باطل ہی ہے جس نے انسان کے گرد ایسے حجاب پیدا کر دیے ہیں کہ انسان اندھا ہو چکا ہے، اور جو ان پردوں کو اٹھا دیتا ہے حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان نظریاتی کمزوری کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے انتہائی جذب سے کہا، یہ سفر کیسے طے ہو سکتا ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو وہ بولے، خود کھڑا ہونا ہوگا، پھر کہیں جا کر اسے خودی کے ثمرات مل سکتے ہیں۔ خود سے خودی تک کے درمیان راستہ، منازل، اسرار و رموز طے کرانے والی ایک ہی قوت ہے، اور وہ ہے عشق، کیونکہ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی۔ میں کیسے خودی میں پہنچ سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تم پر راز آشکار ہو جائیں گے۔ تمہارا جو مسئلہ بھی ہوگا سوچتے جانا، حل تجھے ملتے جائیں گے۔ خودی کہیں اور سے نہیں، تمہارے اندر ہی پڑی ہے۔ یہ امانت میں نے تم تک پہنچانی ہی تھی کہ عطا ہوا ہے۔ خس و خشاک عشاء مجھ کو کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ میں آگے بڑھا اور ان کی باہوں میں سما گیا۔ مجھ پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی جو روحی والے بابا جی کے ساتھ ملنے سے ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مجھے خود سے جدا کر دیا۔ پھر وہ میرے سامنے نہیں تھے، مگر میں اپنے وجود میں بہت زیادہ لطافت محسوس کر رہا تھا، جیسے میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں۔ میں بازار سے باہر نکل آیا۔ روشن دن میرے اندر کیا کیا تبدیلی آ گئی تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں پیدل ہی تیز قدموں سے شاہی قلعے کی جانب چل پڑا۔ وہ دونوں باہر سڑک پر کھڑے پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی انہیں سکون ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم کار میں بیٹھے تو کار چل دی۔ اس کا رخ واہگاہی کی طرف تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد نوتن کور نے مجھے بتایا کہ وہ امرتسر اس لیے جا رہی تھی کہ بانیتا کور ادھر ہے، لیکن اب وہاں کے حالات بدل گئے ہیں، وہ اب وہاں پر نہیں ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ راہ اس کے پیچھے لگ گئی ہے، وہ کل سے غائب ہے۔ اب جا کر پتہ کرتی ہوں کہ تفصیل کیا ہے۔ ہم واگا پہنچ گئے۔ پاکستانی پرچم کے ساتھ ترنگا بھی لہرا رہا تھا۔ یہ محض دو پرچم نہیں، دو نظریات لہرا رہے تھے۔ یہ انسانی سوچ ہی ہے جس نے درمیان میں گیٹ، تاریں، راہداریاں بنائی ہوئی تھیں۔ انسانی سوچ کا عمل میں اظہار ہی حقیقت ہے۔ وہ اس طرف کے تمام مراحل سے گزر کر گیٹ تک آن پہنچی۔ اس نے اپنے گلاسز اتارے، مجھے دیکھا اور ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ واپس آ گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے سونی کے گھر چھوڑ دے۔ وہاں موجود ملازمین نے میں نے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سردار احمد عرف دارا میرا با اعتماد ساتھی تھا، جو بچپن ہی سے میرا وفادار تھا۔ قسمت نے اسے لڑکپن ہی میں نور نگر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ لاہور کے مختلف ہوٹلوں میں ویٹر رہا، پھر کئی کام کرتے اب وہ ہیرا بن گیا تھا۔ میں نے وہ گھر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ لاہور میں میرے لیے بہترین پناہ گاہ تھی۔